खजाने में मौजूद है। ऐ बाप झुकी हुई एक एक जिंदगी के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। आज खुदावंद हम ढेरों ढेर खुदावंद बरकतें हासिल करें। ऐ बाप वो बरकतें जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र करती हूँ कि की गई तमाम प्रस्तुत के लिए जिन्होंने खुदावंद आज अपने होठों का नजराना तेरी हुजूरी में पेश किया। खुदावंद तू और उनको बरकत दे और रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना सिखा। बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं, हमारा ईमान है, हम सबका ईमान है कि तूने ये प्रस्तुत खुदावंद के सामने तेरा शुक्र करती हूँ जब एक कलाम का ऐ बाप ये वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम की बातों को सुने, तेरे गहरे भेद हम खुदावंद सुने। वो अपने बंदा को खुदावंद बड़ी कसरत से खुदावंद इस्तेमाल करना। आज का कलाम हमारी सबकी जिंदगियों में ऐ बाप पूरा 100 का 100 हम फल लाने वाले हों। अपने बंदा को अपने खुदावंद ऐ बाप बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद बाप की आग भेजना, ऐ बाप आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। तरक्की करता चला जाए बाबा। ऐ बाप सुनने वाला हमें खुदावंद दिल दे और खुदावंद हम कबूल करें उस कलाम को। ऐ बाप ऐसा न हो कि एक आंख से सुने और दूसरे से निकाल दें। हमारी जिंदगियों को खुदावंद तू अमली दुनिया तक हम खुदावंद तेरे गहरे भेद हम अपनी जिंदगियों में रखते चले जाएं, क्योंकि वक्त नजदीक है, तब तू आने वाला है। आए खुदावंद हमें ऐसा बना कि हम उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बने। तेरा शुक्र करती हूँ, तूने शुरू से लेकर अब तक मदद की। बाकी मांदा हिस्से में मीटिंग में खुदावंद तू मदद करना, हिफाजत करना, अपना जलाल जाहिर करना। जो कुछ मैंने मांगा मुझे मिला। खुदावंद जो मांगना भूल गई अपने लाई खजाना से पूरा करना। यीशु के बबरकत मीठे जलाली नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। बड़े आमीन। इज्जत और एहतराम से आपको दावत देती हूँ कि आज का कलाम जो है खुदा के जलाल के लिए वो पेश करें, आमीन। आमीन आमीन आमीन। कदूस खुदावंद आसमानी बाप, हम सब उस जलाल को देखना चाहते हैं जो आपने कलवरी पर हमारी जानों के लिए, हमारी निजात के लिए बयान किए। हमें फजल बख्श ताकि हम उनको अच्छी तरह से अपना सकें और उसी तरह तेरे जलाल में दाखिल हो सकें जैसा आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं दिनों में हम 7 कलमात पर गौर कर रहे थे और बेसिकली 7 कलमात जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम है और आज हम उसकी थीम देखेंगे, उसका मफ़हूम देखेंगे कि वे 2 हिस्से कौन से हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा हमें ताज़गी देते रहेंगे और हमेशा हमारे साथ चलकर उस मकाम में हमें दाखिल करेंगे जहां खुदा हमें चाहता है। तो हम ये देखेंगे, पहला सवाल ये मैं अपने आप से करूंगा। पहला सवाल ये कि खुदा ने सलीबी मौत क्यों कबूल की। सबसे पहले मैं अपने आप से ये सवाल करूंगा कि खुदा बाप ने जो यीशु अल मसीही के जिस्म में होकर हमसे कलाम करता है, उन्होंने सलीबी मौत क्यों कबूल की। हालांकि आप जानते हैं कि उन्हीं दिनों में रोम का वक्त था, रोमन का ज़माना था और उस वक्तों में बहुत सी किस्मों की मौत दी जाती ही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जेम्स को, जो सबसे पहले
پوری اسرائیل قوم کا جو کرسچن کہلاتے تھے، جو مذہبی کہلاتے تھے، ان کا بشپ بنا تھا، اسے بہت بڑی بلڈنگ سے گرایا گیا اور تب بھی وہ نہ مرا۔ اس کے بعد پتھراؤ کیا گیا اور اس نے جان دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، اسے کس طرح مارا گیا، یعنی تلواروں سے، پتھروں سے گرائے جانے سے، فرق طریقے سے، کسی غار میں پھینک دینے سے کہ وہاں اسے کوئی غذا نہ ملے اور وہ مر جائے، اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ہمارے خداوند نے، نجات دہندہ نے، وہ صلیبی موت کیوں قبول کی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ پینتوس پلاطوس نے بھی ہاتھ دھو دیے تھے، اور جب انہیں کہا گیا کہ تجھے کس طرح ماریں، تو انہوں نے صلیبی موت قبول کی، اور تمام رومیوں نے اور تمام اسرائیل کے لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ اسے صلیبی موت دی جائے۔ اور صلیبی موت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اس وقت تک لٹکا دیا جائے، کس پہ؟ کراس پہ۔ اس آدمی کو اس وقت تک لٹکا دیا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اور یہ سب سے زیادہ اذیت کی جو ہے وہ ایک سزا تھی، اور اس سزا میں یا تو اسے صلیب پر باندھ دیا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یا پھر اسے کیلوں سے جکڑا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح انسان موت کی وادی میں گزر جاتا تھا۔ اور پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ صرف یسوع ہی نہیں، بلکہ ایک طریقہ کار کے مطابق، صلیبی موت کے طریقہ کار کے مطابق، اس وقت، اس زمانے میں، اس دور میں یہ ادا کیا جاتا تھا۔ اور یہ خاص کر ان کے لیے جو حکومت کے خلاف ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک برابا تھا جو حکومت کے خلاف تھا۔ اب یسوع تو حکومت کے خلاف نہیں تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس پر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ ہیکل کو تباہ، ہمارے مذہب کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے، کیونکہ مذہب کے خلاف بات کرنا یا مذہب کے بارے میں بات کرنا، یہ مذہبی لوگ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا وہ ادا کیا جاتا تھا رومنز کے لاء کے مطابق۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے وہ دور کیوں مقرر کیا؟ جبکہ نوح کا زمانہ تھا تو خدا نے اپنا بیٹا کیوں نہیں بھیج دیا؟ نوح کو کیوں بھیجا اور کہا کہ یہ محنت اور مشقت سے انسان کو آرام دے گا؟ تو اس وقت خدا نے کیوں نہیں بھیج دیا؟ یا خدا نے داؤد کے زمانے میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ یا موسیٰ کے زمانے میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ یا خدا نے اس زمانے میں کیوں نہیں بھیجا کہ وہ یہ موت صلیب پر سہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور ایسا تھا، وہ ایسا درمیانی دور تھا کہ 2000 سال گزر چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ 6 دنوں کی بات ہے، 2000 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ ایسا درمیانی موقع ہے جس میں ایک صلیب کا حصہ، موت کا حصہ مقرر کیا گیا تھا، اور اس موت کے حصے کو مقرر کرنے کے لیے وہ دور ہی بہتر تھا جب کہ خدا باپ زمین پر آ گئے۔ وہ دور وہ انہوں نے پسند کیا۔ صلیبی موت کیوں انہوں نے قبول کی؟ اب دیکھتے ہیں کراس۔ کراس کا مطلب کیا ہے؟
ٹھیک ہے، صلیبی موت، ہم جسے صلیب کہتے ہیں انگلش میں اسے کراس کہتے ہیں، اور لیٹن میں اس کے سپیلنگ فرق ہے. اس کے سپیلنگ ہے لیٹن میں CRUX کراکس. وہ کراکس کے الفاظ بیان کرتا ہے اور انگلش میں کراس کہتے ہیں. اسی طرح کراس کو اگر ہم دیکھیں تو دو ایسے نشان ہوتے ہیں جو آپس میں متفق طور پہ ملتے نہیں ہیں. دو ایسے لائنیں کہہ لیں یا دو ایسے نشان کہہ لیں ہوتے ہیں جو آپس میں متفق نہیں ہوتے اور وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں. اس کی مثال لیجیے، کینچی لے لیں آپ. کینچی کو اب جب کھولیں تو وہ آپس میں نہیں ملتے، اور جب بند ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو کاٹتے ہیں. اسی طرح چکی کو دیکھ لیں، دو پارٹ ہوتے ہیں چکی کے، ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بھی ڈالا جاتا ہے وہ اس کے گھمانے سے وہ پیسا جاتا ہے، وہ مرتا ہے. اسی طرح کراس کا ایک نشان دیکھ لیں. اگر آپ سیدھا کراس کا ایک نشان ڈالیں گے، سیدھی لائن ڈالیں گے، وہ ہے اوپر کا حصہ اس لائن کا، وہ خدا کی قدرت، خدا کی قوت، خدا کا ایک آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھنا، اور نیچے کا حصہ زمین کہلایا. یعنی ایک لائن اوپر کا حصہ خدا باپ کا، نیچے کا حصہ جو اس زمین، اس کے بیچ میں جو لائن ہوتی ہے وہ خدا کے اس ارادے کو جو زمین پر انسان کے لیے وہ مہیا کرنا مانگتا ہے. اس میں جو کراس ہے، وہ جو لائن ہے، وہ دنیا کے ارادے اور دنیا کے باتیں اور دنیا کی مصیبتیں ہیں. تو اس طرح یہ خدا کی اس خیالات کو دنیا کے وہ خیالات کراس کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں نیچے تک نہیں پہنچے گا. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ ابلیس کرتا ہے انسانوں کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ کراس پر خدا کی اس بات کو زمین پر آ کر واپس جو دائیں اور بائیں تھے لوگ، جو بھی ان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ دو دائیں اور بائیں جو قیدی تھے، ان میں سے ایک کو وہ ساتھ لے گیا. لیکن جو اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے، خدا باپ نیچے آیا اس لائن سے واپس اوپر جاتا ہے، اور جو اس کراس لائن میں جو اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے وہ اسے لے جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارے صلیب کے نشان کا ایک چھوٹا سا خاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے. کراس کے کچھ اور معنی بھی نکلتے ہیں. ان سارے معنی کو اگر دیکھیں تو وہ خدا نے صلیبی موت اسی لیے گوارا کی تھی کہ یہ تمام معنی جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی میں، یسوع میں پائے جاتے ہیں. پہلا ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، کراس دا ریور. کراس دا ریور یعنی بیچ میں ایک دریا ہے، اگر میں اس پار کھڑا ہوں تو کراس دا ریور یعنی اس پار جو جگہ ہے وہ ہے جو میں نے جانا ہے. تو کراس کریں گے اس ریور کو تو پھر آگے اس مقام پر جائیں گے جہاں پہ ہم نے جانا ہے، اور وہ یسوع باپ نے کیا ہے. دوسرا ہے ایک مربع شکل کا پیپر پہ کسی فارم پہ بھی دیکھیں، اس پہ کراس کا نشان لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے سائن کرنے ہیں. 3-4 جگہ پہ وہ کراس کا نشان لگا دیتے ہیں. جب بھی کوئی آپ فارم پر کرنا چاہتے ہیں
تو وہ کراس کا نشان اسی لیے لگاتے ہیں کہ ٹپیکلی یہ جگہ ہے جہاں آپ نے اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اس میں آپ نے شامل ہونا ہے. تو وہ بھی یسوع نے کیا. جو باتیں خدا باپ نے انہیں دی گئی تھیں خداوند نے انہیں ایگزیکٹلی ان کراس پہ اپنے خون سے سائن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آتا ہے بٹوین. اس کراس کے بٹوین جو ہے وہ کیا ہے؟ کراس بٹوین یعنی خدا کے اور انسان کے درمیان. اور اسی طرح اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں جب بتایا جاتا ہے کہ میرا گھر فلانے گھر کے درمیان یا فلانی جگہ کے درمیان میں ہے، تو وہ درمیان والی چیز جو ہے وہ یسوع بنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سائیڈ وے، ایک کراس ہوتا ہے سائیڈ وے. آئی ایم کراسنگ دس روڈ، آئی ایم واکنگ آن دا کراس. میں ایک سائیڈ وے پہ، میں ہائی وے پہ نہیں چل رہا، میں ایک سائیڈ پہ چل رہا ہوں. تو یہ باتیں جو ہیں وہ کراس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یسوع پر اترتی ہیں. جبکہ میں سائیڈ پہ چل رہا ہوں تو خدا مجھے اصلی مقام پر لے کر آتا ہے کہ وہ کیا ہے. اسی لیے کراس کا تو ہم نے مقصد دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں فکس کا مطلب. کراس فکس، اور اس سے فکسیشن لکھا بنا ہے، کراسیفکشن بنا ہے. یہ جو میں نے پہلے بتائے تھے یہ ناؤن تھے، اور اب جو بتانے لگا ہوں وہ ہے ایڈورب. کراسیفکشن جو ہے، کراس فکس جو ہے وہ ایڈورب ہے. اور وہ کیا ہے؟ a form of slow and painful execution in which the convicted person is hanged either by the nail or either by the rope for a long time, and that thing is called wooden log, and the wooden log is represent cross fix. اس پر اس کو فکس کر دیا جائے. اور اس کراس پہ ہم نے دیکھا، جو کراس ہم نے یہاں پہ اس کے مطلب دیکھے تھے، لیکن اس کو فکس کرنے کے لیے ایک لکڑی کا وہ سمبل دیا گیا ہے جس پہ اس کو فکس کیا گیا ہے. اور اس فکس کو، فکسیشن کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یسوع نے کس طرح کیا ہے. جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں، کراس صرف یسوع کو نہیں ملا، کراس دوسرے لوگوں کو بھی بہت ملا، کیونکہ یہ ایک طریقہ کار تھا. جو بھی حکومت کے خلاف قدم اٹھاتا تھا وہ اسی طرح، تاکہ ساری دنیا اس کو، سارے لوگ جو شہر کے ہیں وہ آ کے اس کو آ کے دیکھیں. اور وہ مدت بھی تھی، یا تو ہفتہ ہوتا تھا، یا 3 دن ہوتے تھے، یا 1 دن ہوتا تھا، یا 15 دن ہوتے تھے. اس طرح اس قانون کے مطابق انہیں دیا جاتا تھا. بہت سے لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ کراس کا جو مقصد میں نے بیان کیا ہمارے لیے کہ کراس دا ریور، کراس بٹوین، کراس سائن دا پلیس اور کراس سائیڈ وے، یہ سب چیزیں بات جو خدا نے حلیمی اور ہمبل کے طور پر خدا باپ کا حکم مانتے ہوئے ادا کی ہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ نے
انہیں بری کیا اور ہاتھ دھوئے کہ میں اس پہ کوئی قصور الزام نہیں دیکھتا. اب میں چونکہ آپ کے مذہب کے مطابق نہیں چلتا، میں مذہب کو نکال کر ہر آدمی کا انصاف کرتا ہوں، اور مجھے اس انصاف میں اپنی حکومت کے خلاف اس میں کچھ نظر نہیں آتا، تو آپ اپنے اس کے قانون کے مطابق انہیں سزا دیں. اور وہ قانون کے مطابق بھی غلط تھا، جبکہ خدا نے ہیکل کے بارے میں کہا تھا، اور وہ ہیکل کے بارے میں اس نے اپنے لیے کہا تھا کہ میں ہوں ہیکل. جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ جب خدا ہم میں آ جاتا ہے تو ہم خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں، اسی طرح اس نے اپنے آپ کو ہیکل کے طور پہ پیش کر کے اس 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ بیان کیا تھا. لیکن چونکہ وہ دنیاوی سمجھ رکھتے تھے، چونکہ وہ ایک بلیم کی روح رکھتے تھے، کسی نہ کسی کو تو بلیم کرنا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ اونچا ہوتا رہے، تو یہ باتیں تمام جو تھیں یہ انہوں نے اس کراس کے مقصد کو بیان کر کے، جو آدمی ایک طریقے سے رکھتا ہے اس طرح سے نہیں، اس انسان کے جو خدا چاہتا ہے جسے، اس کو اپنے اندر سما کے اسے لے جائے، خدا کے پاس پیش کر دے. اور اب دیکھتے ہیں اس کے اور بھی مطلب ہیں. کراس کے باؤنڈری لائن ہے، کراس کا مطلب ڈیفرنٹ وے ہے، کراس کا مطلب ہے اب آپ کے گلے میں جو ایک جو نیکلس جسے کہتے ہیں اسے بھی کہا جاتا ہے. راؤنڈ دا نیک جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی کراس کہتے ہیں، اکراس دا نیک، آپ کے نیک کے درمیان میں. اور اس طرح بہت سے باتیں ہیں جو خدا نے اپنے لیے اپنے جسم سے ان مطلبوں کو ادا کر کے ہمارے درمیان میں پیش کیے ہیں. اب آتے ہیں، آج میں اسی طرح کی باتیں کروں گا جو ہماری نصیحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں. باقی جو حوالہ جات ہیں وہ آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھتے رہیے گا. میں نے ان 4 مجھے کیوں پسند آیا کہ میں ان 6 کلمات کو 2 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کروں. مجھے پسند آیا، یہ میری بات ہے. اگر آپ کی بات ہے تو آپ تک محدود ہے، آپ اس سے اپنائیں یا نہ اپنائیں، یہ آپ کے درمیان میں بات ہے. آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کریں، کیونکہ خدا کو جلال دینا کسی نہ کسی طریقے سے ضروری ہے، بنسبت یہ کہ میں کہوں کہ میں ٹھیک کہتا ہوں اور آپ غلط کہتے ہیں، یا آپ ٹھیک کہتے ہیں میں غلط کہتا ہوں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو 2 حصے میں کیسے تقسیم کیا گیا ہے کہ 3 جو کلمات پیش کیے گئے ہیں صلیب پر، وہ تینوں کلمات نجات دہندہ نے اپنے لیے ادا کیے ہیں. اور وہ اپنے لیے کیسے ادا کیے ہیں؟ وہ انہی صفات کو جو کراس کے معنی بیان کرتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کراس دا ریور، کراس سائن کے لیے جگہ، کراس بریڈنگ، کراس بٹوین، کراس وے، کراس باؤنڈری، کراس ڈفرنس وے، کراس ان دا نیک، یہ ساری جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ خداوند نے ان 3 حصوں میں بیان کر کے ہمیں بتایا ہے. 3 کلمات پر بیان کر کے بتایا ہے جو اس نے اپنے لیے ادا کی ہے. اب اس کے پہلا کون سا ہے؟ 2 کے سے نسبت جو ہے وہ آپ رکھ لیجئے. میرے سامنے جو نسبت آتی ہے وہ اس کے معنی ظاہر کرتی ہے، اور میں اسی طرح آپ کے سامنے وہ معنی پیش کرتا ہوں. 3 جو پہلے نجات دہندہ نے اپنے لیے ادا کیے اور ان صفات میں ادا کیے، سب سے پہلا میری نظر میں وہ ہے لما شبکتانی. لما اگر آپ عربی جانتے ہیں، کیونکہ عربی اور ہیبرو زبان جو ہے، عبرانی زبان جو ہے، وہ بہت ملتی ہیں. بیسکلی ہیبرو زبان میں ہی سے عربی زبان نکالی گئی ہے.
لما، لا اگر آپ عربی جانتے ہیں، شاید میں بھی تھوڑی سی جانتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا نہ، نو. ٹھیک ہے، جب بھی آپ عربی میں کچھ وہاں کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا، یعنی نہیں. اسی طرح لاما، لا ما کا مطلب ہے میں. لا ما، مجھے کیوں چھوڑا. شبک، اس روشنی میں، اس شام میں، اس روشنی میں خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا. لاما شبک تانی، شبک شام وہ روشنی، تانی میرے لیے. نی آتا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں حق نی، حق نی میرے لیے. حق کم تیرے لیے، یہ عربی کے لفظ ہیں. اس میں آیا لاما شبکتانی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو پہلا چھوڑنے کی بات آئی، چھوڑنے کی بات ہے، چھوڑ دینا. چھوڑ دینا کس وقت خدا چھوڑ دیتا ہے؟ یا تو خدا سب سے پہلے اس وقت چھوڑ دیتا ہے جب ہمارے کردار جو ہیں وہ خدا کے خلاف چلتے ہیں، تو خدا چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرے، خدا کا مقصد کیوں چھوڑنے کا ہے کہ وہ اس جہاں سے چھٹکارا دلا کے اپنے جہاں میں داخل کرے. دو مقصد ہیں. اب دونوں مقصدوں میں خداوند نے اپنے جسم کو تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کراس کے تمام میننگز کو اپنے جسم میں ادا کرتے ہوئے یہ جانتا تھا کہ خدا مجھے پسند کرتا ہے اور میں خدا کو کبھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے. اور جب خدا کی مرضی ہے تو وہ یہی چاہتا تھا کہ میں چھوڑا گیا ہوں. اور ہم مانتے ہیں کہ واقع پہ اگر خدا کی حضوری، خدا کی قوت، خدا کو کون مار سکتا ہے؟ خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ مار سکے گا اور نہ مارا تھا. لہذا انہوں نے خدا کی حضوری جب ان سے علیحدہ ہوئی، اس جسم سے علیحدہ ہوئی، تب ان پر ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے. اور ظلم سے نکالنا جو ہے وہ باپ کا ایک پرومس ہے. جس طرح ہم نے خروج کی کتاب میں دیکھا، وہ پرومس وہاں پہ پورا کیا، یہاں پہ بھی خدا نے وہ اپنا پرومس پورا کیا ہے. اور اس لیے یسوع نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایک تو حملہ شیطان کا تھا، اور شیطان کے حملے کو اس نے ہمیشہ کچلا. متی کی انجیل 4 باب، ہمیشہ کچلا. ایک دفعہ اتفاق نہیں ہوا، بہت دفعہ اتفاق ہوا. اس کی پیدائش میں اس نے جب ہیکل کے اندر ایک سوکھے ایک ہاتھ جس کا سوکھا ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا، اس وقت ہوا حملہ. اس وقت ہوا جب وہ گلیل میں خداوند کا کلام سنا رہا تھا، تو خداوند ان سے علیحدہ ہو گیا اور وہ سارے شاگرد رہ گئے اور اسے پوچھنے لگے اس وقت حملہ ہوا تھا. اب یہ آخری حملہ تھا جس کی وجہ سے خدا نے، یسوع نے دیکھ لیا کہ یہ حملہ جو ہے یہ میری جان لینے کا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. جب گتسمنی باغ میں انہوں نے دعا کی، لیکن میری مرضی نہیں، آپ کی مرضی پوری ہو. لہذا یہ لفظ جو بیان کی ہے، یہ چھوڑ دینا ہمارے لیے بھی آج ایسے ہی ہے. خدا ہمیں اس وقت چھوڑ دیتا ہے جب ہمارے ارادے، خیالات خدا کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں، تو خدا بھی اپنا منہ موڑ لیتا ہے. اب آ جاتی ہے موت کی باری. موت کی باری اگر دیکھنی ہے تو یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12 سے 16 آیت تک دیکھ لیجئے. خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا اور نہ آزمایا جاتا ہے. رائٹ. اب آ جائیں، میں پیاسا ہوں.
دوسرا جو نجات دہندہ نے اپنے لیے ادا کیے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کا کیا مطلب ہم سمجھ گئے ہیں اب، اور میں پیاسا ہوں۔ پیاسا کوئی جسمانی بات نہیں، بلکہ یہ پیاس اس کلام کی تھی، یہ پیاس اس کلام کی تھی جو خدا نے کہا کہ تو نے اے باپ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہی پیاس وہ رکھتا تھا، اور جس کی پیاس خداوند باپ ہی پوری کر رہے تھے، اور جب ان کی پیاس پوری نہ ہوئی تو پھر وہ یعنی خدا کی قدرت، خدا کی پاور، خدا کی روشنی کا جب سایہ ہٹ گیا تو انہیں ہر طریقے سے پیاس بھی اور بھوک بھی لگے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی آزمائش میں خداوند نے شیطان کو اسی طریقے سے جواب دیا تھا کہ نہ انسان روٹی سے اور نہ کسی اور چیز سے بلکہ کس سے سیر رہتا ہے، خداوند کے کلام سے۔ جب وہ یہ بیان کر سکتا ہے تو یہاں وہ لفظ اترتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، وہ اترتا ہے کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے وہ جسمانی طور پر پیاس انہیں لگی، کیونکہ وہ کلام ان کے پاس، وہ کلام کا پیاسا تھا، وہ اس قدرت کا پیاسا تھا، اس قوت کا پیاسا تھا، اور خدا نے چھوڑا اسی لیے تھا کہ یہ جسم جو ہے وہ اب حوالے کیا جائے ان کے۔ آخری تیسرا جو میں بیان کروں گا، اے میرے باپ، اے میرے باپ میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پہلا جو بیان کیا گیا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ لوکا کی انجیل 27واں باب اور 46 آیت لکھ لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں چھوڑ دینا۔ لوکا 27:46 پیاسا ہوں۔ یوحنا 19:28، جان 19:28، اور تیسرا جو حصہ جو نجات دہندہ نے اپنے لیے ادا کیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں، 23:46، لوکا 23:46۔ تو خدا نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہ جتنا بھی کنٹرول ہے، چاہے میں پیاسا ہوں، چاہے آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں اپنی روح آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو لہذا آخری مالش بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ادا نہیں کر پاتا، وہ پادری صاحبان یا وہ کمشنر یا وہ بشپ یا جو بھی مقرر کردہ ہے اس چرچ میں، ان کو آخری مالش اس کی روح جو ہے اس آدمی کی خدا کے حوالے کرے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہمارے درمیان میں چلا آتا ہے۔ اب تین جو کلمات ہیں وہ راست بازوں کے لیے اور ناراستوں کے لیے ادا کیے گئے ہیں۔ تین باقی کے کلمات جو ہیں وہ راست باز اور ناراستوں کے لیے ادا کیے گئے ہیں۔ وہ ہے معافی کا پہلا کلمہ، ایک کلمہ کہہ لیں، پہلا نہ کہیں، ایک کلمہ جو کہ لوکا 23:34 میں ہے، اے باپ انہیں معاف کر۔ اس نجات دہندہ نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اپنی حالت بتائی کہ میری حالت کیا ہے، کیا وجہ ہے، سب کچھ کرنے کے بعد تین حصے جو ہمارے لیے کہے کہ انہیں معاف کر۔ ان راست بازوں کے لیے کہے کہ جو دنیا کے راست کے کام کرتے ہیں، اچھے کام، راہ پہ چلنے والے، راہ ہوتا ہے راستہ، اور باز مطلب چلنے والا، راست باز راستے پر چلنے والا انسان، صحیح راستے پہ، سچائی کے راستے پہ چلنے والا انسان، اس کے لیے، اور جو نہ راستے پر چلتے ہیں، جو راستے پہ نہیں چلتے، ان کے لیے معاف کر۔ اس لیے کہ راست پہ چلنے والے بھی لوگ خداوند کی نظر میں ایسے ہیں کہ وہ 6 کلیسیاں کو بیان کر کے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے بڑا
متعاطف رہنا چاہیے انسان کو معافی کے، اور شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے چاہے ہم راست ہوں چاہے ناراست ہوں، خداوند نے ہمارے لیے معافی کے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تاکہ خدا ہمیں اس خون کو دیکھ کر، اس جسم کو دیکھ کر، اس قوت کو دیکھ کر جس کا اختیار پوری دنیا کے لیے، پورے جہاں کے لیے، آسمان اور زمین کے لیے کو دیا گیا تھا، اس نے ہمیں بھی وہ اختیار بخشا اور کہا کہ انہیں معاف کر۔ اگر پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں دیکھیں گے تو خدا نے بھی معاف کیا انسان کو۔ کیسے؟ کہ آخر تو یہ بشر ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ آخر انسان یہ بشر ہی تو ہے، اب میں اس کی عمر اتنے 120 سال رکھوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب۔ یہاں پہ خداوند ہمارے لیے اب معافی کی طلبگار ہیں۔ حوالے کر دینا، اے عورت، لوکا کی انجیل 19 باب اور 26ویں آیت، اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ ماں کا پیار جو ہے اور بیٹے کا پیار کبھی جدا نہیں ہوتا، چاہے دنیا کی ادھر کا ادھر ہو جائے۔ اس پیار کو ظاہر کرنے کے لیے ان تمام ماؤں کے لیے اور ان تمام بیٹوں کے لیے جو آدم اور حوا سے، اور جو نوح سے اور اس کی بیوی سے، اور جو سیم ہام یافت سے چلے آتے ہیں، دو ہی ایک باتیں ہوتی ہیں، ماں، باپ اور بیٹا۔ باپ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھول پاتا، جو آسمانی باپ ہے۔ ہم جو دنیاوی باپ ہیں، ہم تو گارڈین ہیں، حالانکہ چونکہ یہ راست باز تھے، پاکیزہ تھی، اور پھر بھی اس پاکیزہ عورت کو اس آدمی کے حوالے کرتا ہے جو جسم میں مضبوط ہے۔ تو اسی لیے لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، ہمیں وہ قوت جو خداوند یسوع نے اپنے کلمات کے ذریعے بخشی ہے وہ ادا کرنے ضروری ہیں۔ ہمیں بھی جب ہم قوت والے ہوتے ہیں تو کمزوروں کو خدا کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور کمزور جو ہیں وہ حوالے کیے جاتے ہیں نہ کہ انسان کے بلکہ خدا کے، اس حوالے کے تحت۔ آخری 6 کلمے کا ایک حصہ جو تیسرے حصہ میں بیان طلب ہے، راست بازی اور ناراستوں کے لیے ادا کیے، وہ تیسرا جو حصہ ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لوکا 23:43۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو پھر جس طرح اس انسان نے، اس شخص نے جو گناہگار بھی تھا، اور کس لیے گناہگار تھا؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی، یہ جو دونوں لوگ تھے، یہ راست بازی کے لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے یا یہودیت یا اسرائیل کے لحاظ سے نہیں صلیب پر چڑھائے گئے تھے، یہ حکومت کے خلاف ہونے کی بنسبت یہ صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ اور ان میں سے ایک چڑھانے والا یہ جانتا تھا کہ گو میں نے حکومت کے خلاف بہت باتیں کی ہیں، میں حقدار ہوں، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تو حکومتوں کے تابع رہ، جس حکومت یا جس ملک میں رہتا ہے اس کے تابع رہ، تاکہ اس کا بادشاہ یا اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا پرائم منسٹر خوش ہو کر تجھے اچھا رتبہ دے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا، تو یہ اس کا حق، وہ اس موت کا حقدار تھا۔ تو وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لہذا اس طرح وہ یہ جانتا تھا، اور اس نے یہ پروف کیا کہ بادشاہ نے بھی اس کے بارے میں ہاتھ دھوئے ہیں، تو یہ تو بیچارہ بے قصور ہے۔ لہذا اسی طرح ہم کمزوروں کے ساتھ، کون سے کمزور؟ جو کلام مقدس میں بیبی کرسچنز کہلاتے ہیں، میچور نہیں ہیں۔ اور جب میچور آدمی خود ہی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے، میرے خاندان کے لیے دعا کی جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند مجھے کلام بخشے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ ابھی مضبوط نہیں ہے، وہ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے
دعا کرنی چاہیے، اور جو ایک دوسرے پر الزام نہیں لگاتا اسے پھر خدا پسند کرتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے آپ پر تو الزام لگا لیا اس قیدی نے، اس گناہگار نے جو صلیب پر تھا، لیکن جو سچائی بات تھی اس پر الزام نہیں لگایا، تو کیا ہوا کہ خداوند نے اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہ تین باتیں جو نجات دہندہ نے اپنے لیے اور نجات دہندہ نے ہمارے لیے ادا کی، یہ تو 6 ہو گئے، اور آخر میں 7واں کلمہ میں یہ کہوں گا کہ تمام ہوا۔ تو یہ باتیں تمام ہونے کی آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے آدم سے لے کے نوح سے لے کے ابراہیم سے لے کے نوح کے بعد سیم ہم یافت ہیں، ان سے لے کے ابراہیم سے تارا سے ابراہیم سے، اور پھر داؤد سے، سلیمان سے، ملاکی کے یسایہ سے، ابھی ہم جب پرانا پڑھ رہے ہیں تو پھر، اور نئے عہد نامے کے مطابق رومن سے اور یہودیوں اور اسرائیلیوں سے، یہ تمام باتیں۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہمیں وہ نجات اس بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے جہاں زندگی ہے، جہاں زندگی رہتی ہے، اس میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے کلمات کے معنی اور اس کی نظر ثانی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دہرانے کی بجائے، ہر سال ہمیں ان دہراتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے ان کو دہرانا، اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ان کو بتایا جائے، لیکن جو جان جاتے ہیں وہ دہرانے کی بجائے بلکہ اس کے میننگ پر آ کر اس کو خود تلاش کریں، تو دیکھیں پھر آپ جان جائیں گے کہ خداوند کے ان معنوں کو جو کراس کے ہیں، کراس فکس کے ہیں اور کراس فکشنز کے ہیں، وہ کس طرح ہمیں اس خوشی کے موقع پہ داخل کرتے ہیں، اور پہلے دکھوں میں سے گزار کر، جس طرح مصر میں سے کوئی سینا میں سے گزار کر، دکھوں میں سے گزار کر خداوند انہیں کنعان میں لے کے جاتا ہے، اسی طرح خداوند ہمیں دکھوں میں سے گزار کر اپنے جلال کے لیے اپنی بادشاہت میں داخل کرتا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں اسی طرح خداوند کے کلام سے وابستہ کرتا رہے۔ آمین۔ آمین آمین ہاللویا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں سب سے پہلے ایسے خادمینوں کے لیے، خادمین دین جو خداوند نے ہمیں مہیا کیے، کہ جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، اتنی خوبصورت باتوں کے لیے جو نئی نئی باتیں آج ہمیں سیکھنے کو ملی۔ انکل جی خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور اسی طرح آپ پر اپنے گہرے بھید مکاشفات نازل کرتا رہے، اور ہم ایسے ہی آپ سے سیکھتے رہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور آئے میرے عزیزو آپ اس خوبصورت کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خداوند کے عظیم خادم پاسٹر عاشق مسیح موجود ہیں، تو میں پاسٹر عاشق مسیح سے ریکویسٹ کروں گی کہ کلام کی شکر گزاری میں ہماری رہنمائی کریں۔